السلام علیکم سامعین، آپ سب کی خدمت میں عید غدیر بہت بہت مبارک ہو۔ آج ولایت علی کا اعلان پیغمبر اسلام نے 10 ہجری میں میدان غدیر میں کیا تھا۔ امام علی کی ولایت کا اقرار ایمان کی شرط ہے۔ امام علی کی ولایت کا اقرار نجات کا وسیلہ ہے۔ امام علی کی ولایت کا اقرار آزادی جہنم کا پروانہ ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر ساری کائنات علی کی محبت میں یکجا ہو جاتی تو خدا جہنم کو خلق نہیں کرتا۔ یعنی اگر محبت علی پر پوری دنیا اکٹھا ہو جاتی تو جہنم کی خلقت نہیں ہوتی۔ جہنم کی خلقت کا سبب بغض علی ہے۔ اور میرے عزیزو، یوں تو بہت سی عیدیں منائی جاتی ہیں اور مسلمانوں کے ہاں 3 عید، ایک عید جمعہ، ایک عید الفطر، ایک عید قربان۔ لیکن عزیزو، یہ ساری عیدیں عید تو ہیں، لیکن عید اکبر غدیر ہے۔ اس لیے کہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کامل ہوا، فطر کے دن روزہ کامل ہوا جس کی یاد میں ہم عید فطر مناتے ہیں، اور عید ضحیٰ میں چونکہ حج کے ارکان کامل ہوتے ہیں، مکمل ہوتے ہیں، تو ہم عید مناتے ہیں۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب اجزاء ہیں۔ روزہ، حج، یہ سب دین کے اجزاء ہیں، لیکن عید غدیر میں دین مکمل ہوا ہے۔ اکملت لکم دینکم کی صدا آئی ہے۔ یہ جز جس دن کامل ہوئے وہ عید اکبر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے روایات معصومین ہے کہ عید اکبر غدیر ہے۔ اس غدیر کے دن ہوا کیا تھا؟ ایک اجتماع تھا جو رسول اللہ اپنے آخری حج کے بعد لوٹتے ہوئے اس اجتماع سے مخاطب تھے۔ عزیزو، 2 اجتماع میں نے دیکھا، ایک عرش پہ، ایک فرش پہ۔ وہاں بھی ایک حجت کو پہچانوایا جا رہا تھا، یہاں بھی ایک حجت کا تعارف کرایا جا رہا تھا۔ وہاں تعارف کرانے والا اللہ تھا، یہاں تعارف کرانے والا رسول اللہ تھا۔ وہاں بھی ایک نے مخالفت کی، یہاں بھی ایک نے مخالفت کی۔ وہاں ایک نے مخالفت کی، بارگاہ الہی سے رانندہ درگاہ ہو گیا، اور یہاں جس نے اس عید سے دوری اختیار کی وہ واصل جہنم ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، وہاں کا منکر بھی لعنتی، یہاں کا منکر بھی لعنتی۔ اور یاد کریں کہ یہ پورے واقعات کو سمیٹ رہا ہوں کہ غدیر میں ہوا کیا تھا۔ رسول نے کسی کو ہاتھوں پہ بلند کیا تھا۔ یہ بلند کرنا دراصل ایک احسان کا بدلہ تھا۔ وہ واقعہ میں یاد دلاؤں کہ جب احد کے میدان میں سب بھاگ رہے تھے،
शैतान की आवाज गूंज रही थी कि मोहम्मद कत्ल हो गए, और मोहम्मद कह रहे थे कि मैं हूं। सब भाग रहे थे, और जब मोहम्मद की निगाह अली पे पड़ी तो आवाज दी, या अली, सब भागे, तू क्यों न भागा? क्या जवाब दिया है मौलाए कायनात ने, या रसूलल्लाह, क्या मैं ईमान लाने के बाद फिर कुफ्र अख्तियार कर लेता? ये कह के अली ने सनद मुहर लगा दी कि जितने ओहद से भागे थे वो ईमान के बाद फिर कुफ्र अख्तियार कर लिया। रिवायत कहती है कि अली तन्हा रसूल की हिफाजत कर रहे थे, रसूल के चारों तरफ अपने घोड़े को दौड़ा रहे थे। एक मरतबा जब लोग भागते रहे, शैतान कहता रहा कि मोहम्मद कत्ल हो गए, तो अली झुके, उन्होंने रसूल को बुलंद किया, कहा, हाजा रसूल अल्लाह। अल्लाह ने यह मंजर देखा, आवाज दी, मोहम्मद, इस एहसान को याद रखना। आज अली ने हाथों पे बुलंद करके कहा था, हाजा रसूल अल्लाह, तुम भी इस एहसान का बदला चुका देना। चुनांचे गदीर ने, रसूल अल्लाह ने इसी अली को बुलंद करके कहा, हाजा वलीउल्लाह। मेरे अजीजों, ये ईद गदीर हमें तोहफे में मिली है विलायत के। और याद रखिएगा, गदीर कोई हादसा नहीं है, गदीर एक वाकया है। नबी आखिरी हज से आ रहे हैं, हुक्म परवरदिगार हो रहा है, या अय्युहर रसूल बल्लिग। अब तक इस रसूल को कभी इस तरह से खुदा ने आवाज नहीं दिया था। कुरान में और नबियों को खुदा ने आवाज दिया है, नाम लेके पुकारा, या आदम हो, या इब्राहिम हो, या मूसा हो। लेकिन जब मोहम्मद को पुकारना था तो कभी कहा ताहा, कभी कहा मुजम्मिल, कभी कहा मुदस्सिर। लेकिन ये पहला मौका है जहां खिताब मोहम्मद नाम से भी नहीं हो रहा है, न ताहा न यासीन, बल्कि ओहदे से पुकारा जा रहा है, या अय्युहर रसूल बल्लिग। ए रसूल, पहुंचा दो उस बात को जो तुम तक पहुंचाई जा चुकी है, और अगर तुमने ऐसा न किया तो कार्य रिसालत ही अंजाम न दिया। और तुम लोगों से डरो नहीं, मैं हूं तुम्हारी मदद के लिए, मैं हूं तेरी हिफाजत के लिए। तो मेरा सोचते कोई ऐलान ऐसा है जिस पर दारो मदारे रिसालत थे कि अगर ये न किया तो कुछ न किया। ये कौन से रसूल से गुफ्तगू हो रही थी? जो आदम से लेके ईसा तक का वारिस है। आदम भी इस्लाम लेके आए, इब्राहिम और मूसा ईसा भी इस्लाम लेके आए, और उस इस्लाम को आदम ने फैलाया, इब्राहिम ने फैलाया, मूसा ने फैलाया, ईसा ने फैलाया, खुद पैगंबर ने। और आज सारे अंबिया की इज्जत दांव पर है कि अगर तुमने ये ना किया, गोया कुछ ना किया। और इस मरहले में, इस ऐलान में रसूल को खौफ महसूस हो रहा है। क्या रसूल तरसू थे? रसूल डरा करते थे? रसूल मेरा रसूल तो उस वक्त भी न डरा जब तन्हा था, मक्के की गलियों में अकेला मोहम्मद था और खुदा की वहदानियत का ऐलान कर रहा था। और आज तो माशाअल्लाह 1,20,000 हाजी हैं, सहाबी हैं, उनके दरमियान ऐलान करने का है। और इसमें खुदा कह रहा डरो नहीं। तो पता ये चला कोई ऐसी बात का ऐलान है जिससे रसूल को खौफ महसूस हो रहा है, और अल्लाह ने जमानत ली कि तुम ऐलान करो, हम तुम्हारी हिफाजत के लिए काफी हैं। रसूल ने क्या कहा? जो आगे गए हैं उन्हें पीछे बुलाओ, जो पीछे हैं उनका इंतजार करो। जब सब इकट्ठा हो गए, मिंबर बना, मिंबर पर जाके पहले लोगों से ये इकरार लिया, कहा मैं तुम्हारे नफ्स पर अख्तियार नहीं रखता। सब ने कहा भले या रसूल अल्लाह। उसके बाद रसूल ने अपने हाथों पे अली को बुलंद किया, ओहद का बदला दे रहे हैं रसूल, और आवाज दी, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला। मैं जिसका मौला हूं उसके अली मौला है। और उसके बाद दुआ की, अल्लाहुम्मा वालमन वाला हो व आदमन आदा हो। खुदाया उन्हें दोस्त
رکھنا جو علی کو دوست رکھتے ہیں، انہیں دشمن رکھتا جو علی کو دشمن رکھتے ہیں، اور انہیں ذلیل و خوار کر دینا جو علی کو ذلیل و خوار کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ اس اعلان کے بعد ادھر اعلان رسالت علی کو مولا ولی بنایا، ادھر سے آواز آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پہ اپنی نعمتیں تمام کر دی اور تمہارے دین اسلام کو پسند کیا۔ عزیزو، 4 چیزیں غدیر میں اعلان ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ روز غدیر دین مکمل ہوا، دوسرے نعمت خدا تمام ہوئی، تیسرے دین اسلام سے خدا راضی ہو گیا، چوتھے کفار مایوس ہو گئے۔ میں ان لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں جو غدیر کو نہیں مانتے، کوئی بھی ایسا دین تو لائے جس دن یہ 4 چیزیں یکجا ہو۔ کیا وہ دن روز مبعث ہے؟ ابھی تو اعلان رسالت ہوا ہے، ابھی تو رسالت کا اعلان کیا رسول اللہ نے، ابھی دن کامل کہاں ہوا؟ کیا جنگیں ہیں؟ جنگوں میں بہت سی جنگیں ہیں جہاں شکست بھی ملی ہے، اور اگر پیروزی بھی ملی ہے تو وہاں کفار مایوس ہوئے ہیں۔ جو جنگ میں تھے سارے کفار مایوس نہیں ہوئے۔ کوئی ایسا واقعہ ہونا چاہیے جس میں 4 چیزیں پائی جائیں، جس میں دین کامل ہو، جس میں نعمتیں تمام ہوں، جس میں اللہ رضایت کی سند دے اور کفار مایوس ہوں۔ تاریخ نے ایک ہی واقعہ لکھا ہے، وہ ہے روز غدیر، جس دن رسول نے علی کو اپنا مولا آواز دی، میں جس کا مولا۔ اگر محمد آدم کے مولا تو علی آدم کے مولا، اگر محمد ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کے مولا تو علی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کے مولا۔ جس کا محمد مولا اس کے علی مولا۔ اور عزیزو، ایک بات اور عرض کر دوں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ جو بھی انکار ولایت علی کرے وہ یا تو غدیر سے پہلے مر جائے یا پھر غدیر کے بعد اگر زندہ رہے تو علی کی ولایت کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ عزیزو، یاد رکھیے گا کہ اگر علی نہ ہوتے تو توحید ختم ہو جاتی، اگر علی نہ ہوتے تو نبوت کا خاتمہ ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے تو عبادت کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا۔ نماز و روزہ و حج و زکات و خمس، یہ ساری چیزیں علی کی بدولت ہے۔ علی جز دین نہیں ہے، علی عین دین ہے۔ علی کے بغیر نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، نہ خمس۔ علی ہے تو نماز ہے، علی ہے تو روزہ ہے، علی ہے تو حج ہے۔ میں ایک بات کہوں، آج پورے عالم انسانیت ایک مرض میں مبتلا ہے، مرض کرونا۔ دعائیں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ خدا ہم سب کو اس سے نجات دے، لیکن ایک سوال ہے کہ مکے میں دعائیں ہو رہی ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی۔ میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، نماز مکے میں فرش سنگ مرمر کا، وضو آب زمزم سے، قبلہ کعبہ حقیقی، آواز 700 اسپیکر، قیرت، ماشاء اللہ کیا کہنا، یہ ساری چیزیں ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی۔ عزیزو، نماز ہے، مکہ ہے،
فرش سنگ مرمر ہے، وضو آب زمزم ہے، قبلہ کعبہ حقیقی ہے. صرف ایک چیز ہی وہاں نہیں ہے، وہ ہے اصل امام معصوم. جس دن ہمارا 12واں آئے گا، پھر کعبہ مکمل ہوگا، پھر نماز مکمل ہوگی، پھر دعا مکمل ہوگی انشاءاللہ. اور میرے عزیزو، پیغمبر اسلام نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ ہر شے کی کوئی چیز سید و سردار ہوتی ہے، ہر چیز. جیسے کہا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ سید، ہر چیز سید رکھتی ہے، ہر چیز سردار رکھتی ہے. جیسے فالقرآن سید الکتب، قرآن جو ہے کتابوں کی سردار ہے. رمضان جو ہے مہینوں کا سردار ہے. شب قدر جو ہے راتوں کا سردار. فردوس جو ہے جنتوں کا سردار. بیت الحرام جو ہے بیت خدا کا سردار. جبریل سید الملائکہ، وانا سید الانبیاء، والی سید الاوصیاء. اور وہاں جا کے ایک جملہ کہتے ہیں عزیزو، وہ جملہ یہ ہے کہ وہ حب علی اساس اعمال. میری محبت اور علی کی محبت بنیاد اعمال ہے. یعنی ولایت امیر المومنین سید اعمال ہے. اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں، اگر علی کی محبت نہیں تو کچھ نہیں. اور عزیز و غدیر ہمارے لیے ایک تحفہ ہے. دلیل دو، سارے عالم انسان میں رہنے والے مسلمان کو اگر تقسیم کیا جائے تو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک پیروے غدیر ہے، ایک پیروے ثقیفہ ہے. غدیر اس حد فاصلہ کا نام ہے جہاں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ غدیر کا ماننے والا ہے، یا ثقیفہ کا ماننے والا ہے. ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا سے کسی نے پوچھ دیا کہ مولا واقع غدیر 18 ذوالحجہ کو ہوا اور اس سے 70 دن کے بعد رسول اس دنیا سے چلے گئے. اس 70 دن میں ہی لوگوں نے آپ کے جد کو فراموش کر دیا. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. کیا وجہ تھی کہ اس عظیم مرتبہ علی کو لوگوں نے فراموش کر دیا، جبکہ خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے وہ 70 فضیلتیں عطا کی جس میں کسی کو میرا شریک نہیں بنایا. 70 وہ فضیلتیں ہمیں ملی جس میں کوئی میرا شریک نہیں ہے. گنو آیا ہے بہار الانوار میں پورا مفصل ہے کون کون سی صفتیں ہیں جو صرف علی کو ملی. میں مختصراً چند فضیلتیں. علی نے کہا میں کعبے میں پیدا ہوا، اس میں کوئی بھی میرا شریک نہیں ہے، میں کعبے میں پیدا ہوا. سب سے پہلے میں ایمان لایا، دعوت ذوالشرا میں جانشین نبی بنا. میری ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہوتی ہوئی نظر آئی. میرے لیے ہی رسول نے کہا کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. میرے لیے کہا کہ میں خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوں، خدا اور رسول مجھے دوست رکھتے ہیں. میرے لیے کہا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ. میرے لیے کہا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ. یہ وہ فضیلتیں ہیں جس میں میرا کوئی شریک نہیں. تو مولا اتنی فضیلتوں کا مالک جو زوج بطول بنا، داماد رسول بنا، پدر حسین بنا،
پہلا نمازی، پہلا غازی، اور اسے صرف 70 دن میں لوگوں نے فراموش کر دیا. تو ہمارے اور آپ کے 8ویں امام نے فرمایا کہ اس کا سبب صرف کینہ تھا جو لوگوں کے دلوں میں علی کی طرف سے تھا. اس لیے کہ علی نے ان کے بڑوں کو خدائے رضا کے لیے، رضا خدا کے لیے ذوالفقار کا مزہ چکھایا تھا. تو جب تک رسول تھے انہیں موقع نہ ملا، بعد رسول انہوں نے اسی کینے کی بدولت علی کو فراموش کر دیا. اس لیے کربلا میں بھی حسین سے یہی کہا گیا کہ ہم جو آپ کو قتل کرنے آئے ہیں، یہ وہ بغض ہے جو ہم آپ کے پدر سے رکھتے ہیں، آپ کے باپ سے رکھتے ہیں. میرے عزیزو، آج وہ عید جسے عید تبسم کہا جاتا ہے، عید سرور کہا جاتا ہے، عید عبادت کہا جاتا ہے، آج اس عید کو ہم درک کر رہے ہیں. کیا ہماری کچھ ذمہ داریاں نہیں ہیں کہ اس عید کو ہم کیسے منائیں؟ غدیر سے ہمیں کیا ملتا ہے اور غدیر ہمیں سے کیا چاہتا ہے؟ سب سے پہلے غدیر ہم سے جو مطالبہ کرتا ہے وہ ہے کہ باہم رہو، متحد رہو، علی والے تفرقے میں نہ پڑیں. یہ درس ہے. ابھی چند دنوں کے بعد محرم آئے گا، وہاں یہ انجمن، وہ انجمن، یہ ممبر، وہ ممبر، یہ نوحہ خاں، وہ نوحہ خاں. عزیزو، وہ بھی حسین کا ماتم، وہ بھی حسین کا ماتم، وہ بھی ذکر حسین، وہ بھی ذکر حسین. تو پھر یہ اختلاف کیوں؟ علی کے چاہنے والوں میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. علی کا چاہنے والا متحد ہو، چاہے جہاں بھی رہے، اس کے ہر درد و دکھ و سکھ میں سب متحد ہوں. دوسری بات، آج کے دن ایک دوسرے کی زیارت کو جائیں، ایک دوسرے کو تبریک کہیں، ایک دوسرے کو تحفہ دیں. اور آج کے لیے روایت ہے کہ آج جس نے کسی کی 1 درہم سے مدد کر دی، خدا نے ضمانت لی ہے کہ 1 درہم کے بدلے 1,00,000 درہم عطا کروں گا. آج سب سے بڑا کام ہم یہ کریں. آج ایک عقد باندھا جاتا ہے جس کے عقد بھائی کہتے ہیں، اخی کہتے ہیں، اخوہ کہتے ہیں. تو آج ایک تصمیم لیں کہ اگر کسی نے آپ کو دکھ پہنچایا ہو، کسی نے کوئی تکلیف دی ہو، کسی نے آپ کو ستایا ہو، تو کم سے کم آج کے دن اسے معاف کر دیں، یہ کہہ کے کہ تم بھی علی مانتے ہو، ہم بھی علی کو مانتے ہیں، اس علی کی خاطر میں نے تمہیں معاف کر دیا، اس علی کی ولایت کی خاطر ہم نے تمہیں معاف کر دیا. تو یاد رکھنا، جو علی کی خاطر اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو معاف کر دے تو پھر علی اور علی کا خالق اسے بھی انشاءاللہ معاف کر دے گا. تو یہ عید غدیر جو عید اکبر ہے، جو عیدوں میں سب سے بڑی عید ہے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس عید کو ہم صرف اور صرف ہم مناتے ہیں. اس لیے کہ اور عید مسلمین ہے، یہ عید مومنین ہے. لیکن ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں عالم اسلام سے اور آپ کی زحمت تمام، کہ اس عید کو سب کو منانا چاہیے. ممکن ہے کہ ہم 13 رجب کی عید منائیں، 3 شعبان کی عید منائیں، تو آپ کہہ دیں ہم سے کیا ہے، مطلب یہ شیعوں کی عید ہے. لیکن آج کی عید رسول اللہ نے اعلان کیا تھا، اس کے پروردگار نے اعلان کیا تھا. یا یہ رسول کی آواز اللہ نے دی تھی، من کنتو مولا فہذا علی مولا کی صدا رسول اللہ نے دیا تھا. تو اب جو اللہ اور رسول کو مانتا ہو اس پر تو لازم ہے کہ عید کو منائے، اور اگر نہیں مناتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نہ اللہ کو مانتا ہے نہ رسول اللہ کو مانتا ہے. اور یاد رکھیے گا، علی کے بغیر نہ رسول تک انسان پہنچ سکتا ہے لیکن نہ خدا تک پہنچ سکتا ہے. خدایا تجھے واسطہ ہے اس دن کا کہ ہم سب کو محب علی پر یا محبت علی پر
एकजा कर दे। हमारे अंदर कोई बिखराव हो, कोई तफरका हो तो उसे दूर फरमा। और खुदाया मैं आज के दिन वादा करता हूं कि जिन जिन लोगों ने हमें तकलीफ पहुंचाई है मैंने सबको माफ किया। आज तू भी हमारे गुज़श्ता गुनाहों को माफ फरमा और आइंदा गुनाह न करने की तौफीक अता फरमा। और खुदाया 10 दिन के बाद मुहर्रम आ रहा है। हम आज खुशी तो मना रहे हैं लेकिन दिल में एक बेचैनी है कि 10 दिन के बाद क्या हम हुसैन का मातम कर सकेंगे या नहीं, हुसैन का गम मना सकेंगे या नहीं। खुदाया आज के दिन का वास्ता कि ये मर्ज मूजी से आलम बशरियत को निजात अता फरमा और जितने भी मुहिब्बे अहले बैत थे उन्हें इस मर्ज से महफूज फरमा। सामीन, आपको ये ईद बहुत बहुत मुबारक हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।